अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है एपिसोड नंबर 4 दास्तान यकीन भाई मुनीबा खलील। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। लैल जब सुबह उठ के नीचे आई तो अन्नम और मिन्हा तैयार करी थी स्कूल जाने के लिए। तबस्सुम पास खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। सबसे पहले मिन्हा का ध्यान लैल की तरफ गया था, जो भाग कर लैल से लिपट गई। तो लैल ने नीचे झुककर उसके स्कार्फ से ढके सर का बोसा लिया, जिस पर मिन्हा ने भी उसके गाल पर बोसा दिया। वहीं अन्नम और तबस्सुम का ध्यान भी लैल की तरफ गया। अस्सलाम वालेकुम, वो उन दोनों को खुद की तरफ मतवज्जा देखकर बोली थी, जिसका जवाब दोनों ने खुशी से दिया था। ये तो सुबह भी तुम्हारे पास आने की ज़िद कर रही थी। वो तो मामा ने इसे मना किया, वरना मेरी तो ये सुन ही नहीं रही थी। अन्नम उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी। लैल, तुम आज भी ऑफिस जाओगी? रात इतनी देर से आई थी, एक दिन आराम कर लो, घर कुछ नहीं होगा। तबस्सुम उसकी तैयारी देखते हुए बोली, नहीं मामा, मेरा जाना ज़रूरी है। आज पार्टी है जिसकी कल तैयारी करके आई थी, इसीलिए मेरा होना ज़रूरी है। और बॉस का भी हुक्म है मैं उनके साथ उनके फॉरेनर पार्टनर्स का वेलकम करूं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मेरी कौन सी तुमने सुन लेनी है। अन्नम, तुम भी मिन्हा को लेकर चली जाओ, स्कूल का टाइम हो चुका है। तबस्सुम ने पहले लैल और फिर अन्नम को रिलैक्स सा बैठा देखकर कहा, तो वो फ़ौरन मिन्हा को लेकर निकली थी, क्योंकि उन्होंने लैल के आने से पहले नाश्ता कर लिया था। घर के बाहर खड़ा ख़याम भी उनके आने के सिर्फ इस इंतज़ार में था कि अन्नम और मिन्हा बाहर निकले, जिसे अन्नम ने ख़त्म कर दिया था। मगर उसके बाहर निकलते ही एक रिक्शा गुज़र रहा था, जिसे उसने रुकवा कर मिन्हा को उसमें सवार किया था और ख़ुद भी सवार हो गई थी। क्योंकि स्कूल उनके घर से ज़रा दूर फासले पर था और वो रास्ता भी सुनसान था जहाँ से वो होकर स्कूल का रास्ता जाता, मगर वो रास्ता दूसरे रास्ते की निस्बत छोटा था। अभी उन्होंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था जब रिक्शा रुक गया। अन्नम ने परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा था कि वो पहले ही लेट थी, ऊपर से ये मसला। मैडम ज़रा नीचे उतरेंगी, मैंने रिक्शे में से औजार निकालने हैं, वो ड्राइवर अन्नम की तरफ आता हुआ बोला। पर वो मिन्हा को लेती खामोशी से नीचे उतर गए। ख़याम उनसे ज़रा फासले पर गाड़ी रोक ली थी। वो भी परेशान हुआ था कि आखिर ड्राइवर ने रिक्शा क्यों रोक दिया। आज तो अच्छा माल हाथ लगा है, एक के साथ एक फ्री। माँ तो माँ, बेटी तो उससे भी कमाल लगती है। वो अन्नम और मिन्हा की तरफ देखता खबासत से बोला था, जिसमें अन्नम को तो गुस्सा आया था, मगर अभी वो कुछ कहती जब उसे कोई शख्स इस तरफ आता दिखाई दिया। अभी वो बैठा सोच ही रहा था जब उसका ध्यान ड्राइवर के हाथ में मौजूद गन पे गया था, जिस पर वो तेज़ी से अपनी गाड़ी से निकलता उनकी तरफ आया था। जब उसे ड्राइवर के अल्फाज सुनाई दी जो वो अन्नम और मिन्हा के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जिनको सुनकर तो उसका दिमाग घूम गया। इसलिए आते ही बग़ैर इधर उधर देखे उसने अपने हाथों की मदद से ही उस आदमी की धुलाई कर दी थी, जो कि एक दो मुक्के से ही आधा हो गया था। कहाँ वो पतला सा और कहाँ क़याम, जिसने अच्छी खासी बॉडी बनाई हुई थी। उसकी अच्छी खासी धुलाई करने के बाद वो उसे यूँ वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी ले आया, जो उसने पास ही खड़ी की थी। वो आदमी अब बेहोश हो चुका था, मगर उसे अब उससे ज़्यादा गुस्सा अन्नम पर आ रहा था, जिसने अपने साथ साथ मिन्हा की भी जान मुश्किल में डाली थी। अन्नम मुँह खोले संजान आदमी को पहले ड्राइवर को पीटते और फिर वापस जाते हुए देख रही थी। अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी। मिन्हा थोड़ा सा सहम गई थी, जिसने पहली दफ़ा इस तरह अपनी आंखों के सामने लड़ाई देखी थी। गाड़ी उनके सामने रोकते उसने अन्नम को बैठने के लिए कहा था, जो कि बुत बनकर खड़ी थी। हम नहीं बैठेंगे, हमें क्या पता आप कौन हैं। अन्नम क़याम की तरफ देखते बोली, जिस पे वो बहुत गुस्से से गाड़ी से निकला था और अन्नम के सामने आते बोलने लगा, आपकी ये अकल तब कहाँ थी जब आप एक अनजान रिक्शा ड्राइवर के साथ इन सुनसान रास्ते की तरफ आई थी। अपना तो क्या, आपको इस बच्ची का भी ख्याल नहीं आया कि आपकी वजह से अगर इसे कुछ हो जाता। जब दूसरा महफूज रास्ता है तो इस रास्ते से जाने की क्या दुख बनती है। वो मिन्हा का ख्याल करता धीमे लहजे में गरजा था, हमारी मर्ज़ी, हम जिस मर्ज़ी रास्ते से जाएं, और आप कौन होते हैं पूछने वाले। वैसे भी ये रास्ता छोटा है, हम इसलिए रास्ते से आते जाते हैं। पहले वो गुस्से से बोली थी, मगर फिर उसकी आंखों की तरफ देखते खुद ब खुद उसके मुंह से अगला जुमला निकला था,
جس پر اس نے منہا کو اٹھاتے گاڑی میں اگلی سیٹ پر بٹھایا اور ساتھ ہی اسے چاکلیٹ نکال کر دی تھی جو اس نے چپ چاپ پکڑ لی، جس پہ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے واپس انم کی طرف آیا۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ کسی زندگی کے کسی بھی سفر کے لیے کبھی بھی چھوٹا راستہ نہیں چنتے، بلکہ محفوظ راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی طویل کیوں نہ ہو، جس پر چلتے ہوئے نہ تو آپ کو نقصان ہو اور آپ کی منزل بھی مل جائے۔ اور اب آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو آپ کے مقام پر پہنچا دوں۔ جس پہ خیام کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے پر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ اس پہ خیام حیران تو ہوا کہ ابھی اتنی ضد کر رہی تھی اور اب چپ چاپ بیٹھ گئی، مگر پھر سر جھٹکتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھتا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ صبح ہی تو کہہ رہا تھا وہ، میں نے بھی تو محفوظ، صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ، میں نے بھی تو محفوظ کے بجائے چھوٹا راستہ منتخب کیا تھا جس پہ چلتے فقط میرا نقصان ہوا اور میں اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ انم پیچھے بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کی ماما کو ڈانٹا؟ خیام منہا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو کہ صرف بات کا بہانہ تھا۔ نہیں، اور وہ کیوں؟ خیام نے دوبارہ سوال کیا، جو صرف بات کو تول دینے کے لیے تھا۔ کیونکہ ماما ہی مجھے لے کے اس رکشے میں بیٹھی تھی جو کہ ڈینجرس راستے سے ہو کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گندے انکل مجھے اور ماما کو نقصان پہنچا دیتے، اور اسی لیے آپ نے ماما کو ڈانٹا اور اس انکل کو مارا۔ ماسی کہتی ہیں ایسے انسانوں کو مارنا ہی چاہیے تاکہ ان کو سبق ملے۔ منہا اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کو ہی دیکھتے بولی تھی۔ وہ تو منہا کی بات سن کر حیران ہوا تھا، جو بچی ہو کے بھی ہر بات اور کام کی گہرائی سمجھ رہی تھی۔ اچھا تو آپ یہ چاکلیٹ کیوں نہیں کھا رہی؟ خیام کے دوبارہ سوال کرنے پہ اب منہا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیونکہ ماسی کہتے ہیں ہم کسی اجنبی سے چیز لے تو لو مگر اسے کھانا نہیں ہے۔ مگر میں نے تو آپ کی مدد کی ہے، خیام نے الجھن سے پوچھا تھا۔ مگر ماسی کہتی ہے کہ کسی پر صرف اس لیے یقین نہیں کر لیتے کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے آپ کی مدد کسی لالچ کے تحت کی ہو، اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور خیام حیران تھا کہ لیل نے ایک بچی کی پرورش اتنی اچھی کی ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ہر چیز سمجھتی ہے۔ اور منہا کے اس کی طرف دیکھنے پر بھی اسے لیل کی یاد آئی تھی۔ منہا کی آنکھیں لیل سے ملتی تھیں اور شاید سوچ بھی، جو کہ لیل نے خود منہا میں ڈالی تھی۔ منہا کا جواب سن کے اس میں اور کوئی سوال پوچھنے کی سکت ہی نہیں بچی تھی۔ خیام ان دونوں کو اسکول کے آگے اتارا، خود بھی وہیں آس پاس ہی موجود تھا، بغیر ان کو احساس کروائے۔ انم ہوش میں آتی منہا کو لیتی اسکول کے اندر چلی گئی، جہاں منہا کو اس کی کلاس میں چھوڑتی خود وہ پرنسپل سے ملنے کے بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ لیل میری بات سن کے جانا؟ تبسم لیل کو اپنے آفس کے لیے نکلتا دیکھ کر بولی۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لیل، وہ تمہارے چچا آئے تھے تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے۔ موم پلیز، ابھی میں خود تھکی ہوئی تو اس ٹاپک پہ رات کے لیے رکھ لیں، میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ ان کی پوری بات سنے بغیر ہی چلی گئی اور پیچھے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، سامنے ہی کوئی اس کی گاڑی اور چابی لے کر کھڑا تھا۔ لیل کو باہر نکلتے دیکھ فوراً اس کی طرف چابی بڑھائی تھی، جسے اس نے چپ چاپ تھام لیا تھا۔ میم، یہ سر نے دینے کو کہا اور پیمنٹ بھی انہوں نے کر دی ہے۔ لیل کو بیگ سے پیسے نکالتے دیکھ وہ فوراً بولا تھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، اور یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سر کون ہے، مگر پتہ نہیں کیوں لیل کو اس سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دور کھڑا الیگزینڈر اس لڑکی کے جانے کے بعد لیل کو کسی خیال میں گم دیکھ مسکرایا تھا، مگر پھر اسے گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ خود بھی اس کی طرف آہستہ پر گاڑی چلانے لگا۔ خیام اور الیگزینڈر دونوں اپنے کام پر نکلے ہوئے تھے، مگر جانی کو نہیں اٹھایا تھا۔ جانی جانتا تھا وہ آج اسے نہیں اٹھائیں گے، اسی لیے جب اٹھا تو اپنے ساتھ موجود وجود کو دیکھ مسکرایا۔ بستر پر ہی تھوڑا سا کھسک کر اس کے پاس ہوا تھا، جہاں مومنا کے چہرے پر سوتے ہوئے بھی بے سکونی تھی، جس پر جانی نے جھک کے پہلے اس کا ماتھے کا بوسہ دیا تھا، پھر اس کے دونوں گالوں پہ، جہاں مومنا کی دھڑکنیں اس کی خوشبو محسوس کرتے بڑھنے لگی تھیں۔ وہیں اس کی مسکان بھی گہری ہوئی تھی، جس پہ اس نے ایک آخری بوسہ اس کی چن پہ دیا تھا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے نیچے چلا گیا۔ مومنا کی دھڑکنیں اس کے دور جاتے ہی نارمل ہو گئیں۔ جانی ناشتہ بنا کے اپنے ساتھ کمرے میں ہی لے آیا تھا کہ مومنا بھی یہاں نہیں ہے تو کمرے سے باہر نکلنے میں ہچکچائے گی۔ ویسے بھی ابھی اس کا غم تازہ تھا
تو وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹرے لے کے اندر آیا، مومنہ بریڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ جانی کو ایسا لگا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خاصی اونچی آواز میں سلام کیا، مگر اس کی پوزیشن میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ جس پہ پریشان ہوتا، ٹرے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھتے خود اس کی طرف آیا تھا، جہاں اس کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں مگر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ جس پہ جانی نے ابھی اس کا کندھا پکڑا ہی تھا جب وہ یکدم سے دور ہو گئی، پیچھے ہوئے تھے۔ جس پہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے تو کر لیا۔ اسے غصہ تو آیا مگر پھر ابھی اس کے ماما اور بابا کی موت ہوئی ہے تو اس لیے کچھ نہیں کہا۔ مومنہ اس کی کل کی گاڑی میں غصہ کرنا نہیں بولی تھی، اس لیے اس سے ڈر رہی تھی۔ اسے ڈرتے دیکھ جانی نے خود ہی اسے بلا لیا تھا۔ یہاں آؤ، شاباش، کھانا کھا لو، رات کو بھی تم نے صرف دودھ پیا تھا، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ جس میں مومنہ کا دھیان کمرے کی طرف گیا تھا جہاں ڈبل بیڈ جس پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ بلیک کلر کا تھا، اور ایک طرف الماری اور وہ بھی بلیک کلر میں ہی تھی۔ اوپر بیڈ کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل جس پر ایک دو پرفیوم کی بوتل اور ایک کنگھا تھا بس، اور ساتھ ایک کرسی پڑی تھی جسے بلیک اور وائٹ کے کمبینیشن میں بنایا گیا تھا۔ وہیں بیڈ کے سامنے صوفہ اور اس کے سامنے ٹیبل تھا، اور ایک طرف شاید واش روم کا دروازہ تھا۔ کمرے میں اور کوئی تصویر نہیں تھی، دیواروں میں بس پینٹنگز تھی، نہ ہی کوئی کھڑکی تھی۔ سارا کمرہ وائٹ کلر سے پینٹ کیا گیا تھا، کرٹن سارے ہی بلیک کلر کے تھے، باقی موجود ہر چیز بلیک کلر کی ہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ، جانی کھانا ٹیبل پر رکھتے بولا تھا، جس پر وہ کمرے کو چھوڑ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کے جو غصہ جانی کا دبا رہا تھا وہ واپس سے آنے لگا تھا۔ آپ مجھے ایدی سینٹر چھوڑائیں اور طلاق دے دیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں جانتی ہوں ماما نے آپ کو مجبور کیا تھا شادی کے لیے، مگر اب وہ نہیں ہے تو آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا دھیان خود رکھ لوں گی۔ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ جس پہ جانی واپس اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے پکڑ اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ وہ تو جانی کے ہاتھ لگانے پر ہی کانپ گئی تھی۔ جانی نے اپنا ہاتھ ابھی تک نہیں ہٹایا تھا اور اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ مومنہ کو لگ رہا تھا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہیں ایدھی سینٹر چھوڑا؟ جانتی بھی ہو کیا ہوتا ہے وہاں لڑکیوں کے ساتھ اور تمہیں وہاں جانا ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ درد کے تاثرات دیکھتے ہوئے جانی نے جھٹکتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا تھا، جس پہ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ آنسو ابزاروں کے تار بہنے لگے تھے۔ جس پہ جانی نے ایک لمبا سانس کھینچ کے لے کے چھوڑا تھا، خود کو کمپوز کرتا اس کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا، پیار سے اس کی شرٹ کا بازو اوپر کیا جہاں اس کے زور سے پکڑنے پہ نشان ہو گیا تھا۔ جس پہ وہ اٹھ کے سائڈ ڈرار سے ٹیوب لے کے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ کر لگانے لگا۔ مومنہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ 1 انچ ہائٹ، اس پہ سفید رنگ اور غصے کے سبب کھلی سرخیاں کھلی ہوئی تھیں۔ خیام اور الیگزینڈر میں رنگ کا سب سے زیادہ سفید تھا، جس پہ اکثر خیام اسے تنگ بھی کرتا کہ اسے لڑکی ہونا تھا، غلطی سے لڑکی بن گیا ہے۔ مومنہ بہت غور سے اس کی سفید ہاتھوں میں اپنا سانولا ہاتھ دیکھ رہی تھی جب اسے جانی کی آواز سنائی تھی، جسے وہ بہت غور سے سننے لگی تھی۔ دیکھو مومنہ، مرد کو کبھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی محبت میں مجبور ہو کر کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسے خود مجبور نہیں کر سکتی۔ مرد کو تو اس کی بیوی مجبور نہیں کر سکتی، لیکن وہ اگر محبوب بیوی ہو تو بات ہے، اور نہ ہی تمہاری ماما نے مجھے مجبور کیا ہے، اس میں میری مرضی شامل تھی۔ اس لیے یہ بات نکال دو کہ تم میرے لیے بوجھ ہو، تمہیں میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اور اٹھ کے کھانا کھا لو، شاباش، پھر میں تمہیں تمہاری ماما بابا کی قبر پر لے جاؤں گا، لیکن اگر تم نے ناشتہ نہیں کیا تو میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ اس کا گال تھپکتا جا چکا تھا کیونکہ اس نے کچن کی صفائی بھی کرنی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے کام خود ہی کرنے ہوتے تھے، اور وہ جو اس کی باتوں میں کھو گئی تھی دوبارہ اپنے ماں باپ کے ذکر پر رونے لگی، مگر پھر کچھ دیر بعد جانے کی بات یاد آئی تو اٹھ کر واش روم سے فریش ہوتے ناشتہ کرنے لگی۔ کپڑے اس نے کل والے ہی پہنے ہوئے تھے۔ سر 10 بجے کی فلائٹ ہے اس کی سیکرٹری بول کر چپ ہو گئے۔
اوکے، میں تیار ہونے جا رہا ہوں اور میرے آنے سے پہلے جون کو یہاں بلاؤ، کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ اس کے سیکرٹری نے جون کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا اور خود وہ جا چکی تھی، اور وہ جو کمرے میں تیار ہونے آیا تھا وہاں اپنی ملکہ کی تصویر دیکھ خوش ہو گیا، جس پہ پاس آ کے اس نے کپڑے کے اوپر سے ہی تصویر کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا۔ اب صرف کچھ دیر کی دوری پہ ہو تم مجھ سے، بہت جلد ملاقات ہوگی میری ملکہ۔ لیل صبح پہلے تو آفس آئی تھی، مگر پھر باس کے کہنے پہ وہ فارم ہاؤس آ گئی۔ آج اس کی ملاقات منسا سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ صبح منسا پہلے آ گئی تھی اور بعد میں باس نے جلدی میں نکلنے کو کہا تھا، اور اب وہ فارم ہاؤس میں موجود ہر چیز کو چیک کر رہی تھی جس میں اسے بہت دیر ہو چکے تھے۔ باس کے حکم سے کھانا بنانے لگے ہوئے تھے، مگر پھر کچھ لوگوں کی یہاں پہ شراب لے کے آنے پہ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے کبھی یہ حرام چیز نہیں دیکھی تھی، مگر پھر فارنر پارٹنرز کے لیے ہوں گی سوچ کر چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں سارا سٹاف بھی آ گیا تو وہ ان کی طرف آ گئی، مگر پھر منسا کون میں بھی نہ دیکھ کر اس نے ایک کولیگ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، جس نے بتایا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے وہ نہیں آئے، جس پہ وہ تھوڑا پریشان تو ہوئی، مگر پھر بعد میں کال کرنے کا سوچتے چلے گئی۔ خود وہ اپنا بیگ لے کے کپڑے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے ساتھ لائی تھی تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ وہ کپڑے بدل کے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، جہاں بلیک کلر کی پاؤں کو چھوٹی شفون کی فراک جس کے بارڈر پہ سرخ دھاگے سے کڑھائی کا کام ہوا تھا، اور اس کڑھائی کے میچ کا ایک اپر تھا جو کہ صرف اس کی کمر تک آ رہا تھا۔ اس کے نیچے اس نے خود صاحب پہنا تھا تاکہ چلنے میں آسانی رہے، اور ہمیشہ کی طرح حجاب کیا تھا جو کہ فراک کی کڑھائی سے میچ کر رہا تھا۔ اس کی 5 فٹ 6 انچ کی ہائٹ پہ یہ فراک سوٹ کر رہی تھی۔ یہ فراک اس کے لیے تبسم لائی تھی، مگر اس نے کبھی اسے پہننا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ جب وہ باہر آئے تو اس کے سارے کولیگز نے اسے اچھے کمنٹ کیے تھے، مگر اسے ان سب کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے ان سب کو شکریہ کہہ دیا تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سب چیک کر آئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں ان فارنرز نے بھی آ جانا تھا۔ ان کا باس بھی ابھی نہیں آیا تھا، اور باقی سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ جب وہ فارم ہاؤس کے بیک سائڈ پہ بنے پول کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ خیام تم کہاں ہو؟ الیگزینڈر نے خیام کو کال کرتے اپنے مطلب کا سوال پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں منہا کے اسکول کے باہر ہی کھڑا ہوں۔ کچھ نہیں، وہیں رہنا، اور اگر تمہاری کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کو کچھ ہوا تو اپنی خیر منانا۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ خیام اس کی بات کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ ہاں جانی، بات سنو۔ خیام سے بات کرنے کے بعد اس نے جانی کو کال ملائی۔ جی رئیس بولیں، جانی فرما برداری سے بولا تھا۔ وہ الیگزینڈر کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ اس نے جانی کے مشکل وقت میں بہت مدد کی تھی۔ تم وہ انفارمیشن چیک کرو اور ان میں سے کسی ایک بندے تک رسائی حاصل کرو، اور مجھے پتہ کر کے بتاؤ یہ ساری لڑکیوں کو لے کے کہاں جا رہے ہیں، اور اس لڑکی کے پاس کسی کو چھوڑ کے آنا، اور بغیر اس کا جواب سنے کال کاٹ دیں۔ ہاں ہیلو ہیر، گھر چلی جاؤ، اور مومنہ کے پاس رہنا ہے تمہیں، مجھے کسی کام سے جانا ہے، رئیس کا حکم ہے۔ جانی نے بھی اپنی سنا کے کال کاٹ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا ہیر کے سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسری طرف وہ صرف فون کو گھور کے رہ گئی تھی اور اپنے ساتھ موجود لڑکی سے بہانہ بناتی رئیس کے گھر آ گئی۔ جانی نے اپنی ہی ٹیم کی ایک بندی کو بلا لیا تھا جو کہ رئیس کے حکم سے ان سب سے پہلے کی یہاں موجود تھی، اور ساتھ اس کے حکم پر عمل بھی کر رہی تھی۔ اور خود کمرے میں آیا جہاں مومنہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کے فوراً کھڑی ہوئی تھی، جس پہ وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ مومنہ، مجھے کسی کام سے جانا ہے تو ہم تمہارے ماما بابا کی قبر پر پھر چلے جائیں گے، اور ابھی میں نے اپنی ایک فرینڈ کو کال کر دی ہے جو کچھ ہی دیر میں آ جائے گی، اور وہ تمہیں بور نہیں ہونے دیں گی، ٹھیک ہے؟ جانی نے آخر میں اسے پوچھا تھا، جس کا اپنے ماما بابا کی قبر پر نہ جانے کا سن رونے والا منہ بن گیا تھا، مگر پھر اس سے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی، جس پہ جانی نے اس کے ماتھے کا بوسہ دیا تھا۔ جانی کے ایسا کرنے سے مومنہ کی سانولے رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی، جس پہ وہ مسکراتا ہوا اپنے اسپیشل روم کی طرف چلا گیا جہاں ساری انفارمیشن تھی۔ اگر وہ یہاں رہتا تو کبھی بھی اپنے کام پہ نہیں جا سکتا تھا۔ جانی کے نکلتے وہ پھر اپنے ماما بابا کو یاد کرنے لگی، اور آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔
جانی ابھی انفارمیشن لے کے نکلا تھا جب اسے ہیر کا میسج ملا جو کہ بتا رہی تھی وہ گھر پہنچ گئی ہے، جس پہ اب اس کا سارا دھیان اپنے کام کی طرف گیا تھا۔ پھر جب گھر داخل ہوئی تو اسے کسی کی رونے کی آواز آئی، جس پہ وہ جانی کے کمرے میں آئی، مگر وہاں نیچے بیٹھ کے ایک بچی کو روتے دیکھ وہیں آ گئی۔ کیا ہوا ہے بیبی کو؟ وہ مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جس پہ اس نے اپنی آنسوؤں سے تر آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں، جن کی خوبصورتی دیکھ وہ خود بھی ایک دفعہ مسمرائز ہو گئی تھی، مگر جلد ہی ہوش میں آتے اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ اچھا آپ کی مومنہ کہاں ہے؟ اور کچھ سمجھ نہ آتے اس نے مومنہ کا ہی پوچھ لیا، کیونکہ جانی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے مومنہ سے شادی کر لی ہے۔ وجہ بتانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، پر سامنے بیٹھی لڑکی اسے مومنہ نہیں کوئی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے مومنہ کی کوئی چھوٹی بہن ہو۔ میں ہی مومنہ ہوں، مومنہ روندی ہوئی آواز میں بولی، جس پہ تو ہیر کو تو حیرت کا جھٹکا ہی لگ گیا تھا۔ ایک منٹ منہ اوپر کرنا۔ وہ جس حیرت سے بولی تھی مومنہ بھی رونا بھول کے منہ اوپر کر لیا، جس پہ ان کو اس کی چن کے نیچے ہاتھ رکھ کے منہ ادھر ادھر کرتے دیکھنے لگی، مگر پھر ایسے چیخی کہ مومنہ بھی پریشان ہو گئی۔ جانی، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ کیا ہوا آپ کو؟ مومنہ پریشانی سے بولی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے اس خبیث شوہر کو ٹھیک نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ اور مومنہ کو لگ رہا تھا شاید ہیر اور جانی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر پھر اس سے شادی کر لی ہو۔ اسے یہ سوچ کر ہی برا لگ رہا تھا، اسی لیے پوچھ ہی لیا، کیا جھوٹ بولا ہے انہوں نے آپ سے؟ خبیث انسان مجھے کہہ رہا تھا میں نے کسی لڑکی سے شادی کی ہے، مگر یہاں تو اس نے ایک بچی سے شادی کر لی ہے۔ آنے دو ایک دفعہ اسے گھر واپس، اس سے تو میں پوچھتی ہوں، اسے شرم نہیں آئی؟ اگر وقت پر شادی کر لیتا تو تمہاری جتنی تو اس کی اپنی بچی ہوتی۔ وہ بہت غصے سے بول رہی تھی، جس پہ مومنہ تو ڈری تھی کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا جانی کو، اور کہیں کچھ کہنے پہ اسے بھی نہ مارے، اس لیے چپ رہی۔ مگر پھر اس کی آخری لائن سن کے بول پڑی تھی، اتنے بھی بڈھے نہیں ہیں وہ، تم نہیں جانتی یہ تینوں دیکھنے میں ہی جوان لگتے ہیں، مگر اصل میں تینوں ہی بوڑھے ہیں۔ آخری لفظ وہ آہستہ بولی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہو۔ اچھا اسے چھوڑو، تم رو کیوں رہی تھی؟ ابھی وہ جواب دیتی وہ خود ہی بول اٹھی، ایک منٹ، کہیں اس کمینے نے تو تم سے کچھ نہیں کہا؟ اسے آتے لینے دو، اس سے تو میں پوچھتی ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں کچھ کہنے کی؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ہیر کے نان سٹاپ بولنے پہ وہ اکتاہٹ سے بولی تھی۔ اچھا تو تم رو کیوں رہی تھی؟ ہیر نے تجسس سے پوچھا، جس پہ مومنہ کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہوئی تھی، مگر بول دیا، کیونکہ میرے ماما اور بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لو جی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، والا حساب ہو گیا یہاں۔ اگر اتنی یاد آ رہی ہے تو مل لاؤ اپنے ماں بابا سے۔ ہیر کی بات سن کر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ یار ایک تو تم روتی بہت ہو، اب کیا ہو گیا؟ میرے ماما بابا فوت ہو گئے ہیں، میں ان سے ملنے نہیں جا سکتی، تو اس میں کیا ہے جو تم نے اتنا رونا مچایا ہوا؟ پھر اس کے اتنا رونے سے چڑھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا پتہ جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھے ماں باپ کا فوت ہونا کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، میرے بھی نہیں ہیں۔ مومنہ کی بات سنتے وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ ہیر کا جواب سن کر مومنہ کو دکھ ہوا کہ اس کے بھی ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے ہیر سے معافی مانگنے لگی۔ سوری، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، سوری پلیز۔ مومنہ شرمندگی سے بول رہی تھی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کوئی بات نہیں، ویسے بھی ان کا مرنا ہی اچھا تھا۔ ہیر بے حسی سے بولی، آپ کو ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ آپ کے ماما بابا ہیں۔ مومنہ برا منہ بناتے بولی تھی، تم بہت معصوم ہو، تم نہیں جانتی، اور ویسے بھی ان کو میں نے خود مارا تھا۔ ہیر اسے خود کو شرمندگی دلاتے دیکھ بے حسی سے بولی۔ مومنہ اس کی بات سے ڈر تو گئی تھی، مگر پھر خود کو مضبوط بناتے اس سے وجہ بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بیچنا چاہتے تھے، خیر پسند تو میں ان کو پہلے بھی نہیں تھی، جو کہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر ان کے ایک دوست کو میں پسند آ گئی، دوست تو پیسوں کے لیے مجھے بیچنے لگے تھے، میں گھر سے بھاگ گئی اور پھر رئیس کو مل گئے۔ یو کین سے دیٹس از مائی گڈ لک۔ اس نے مجھے خود کی حفاظت کرنا سکھایا، اور پھر میں نے اس وجہ کو ہی ختم کر دیا جس نے مجھے خون کے رستے پر چلایا تھا۔ اور مومنہ کی تو آنکھیں ساکت ہو گئی اس کی بات سن کے، جبکہ بتانے والی کو پرواہ بھی نہیں تھی، جیسے وہ کسی اور پر بیتی گئی بات بتا رہی۔
اچھا تمہارا نام تو مجھے پتہ ہی نہیں، تمہارا نام تو مجھے پتہ ہے، تم نے مجھ سے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ چلو میں خود بتا دیتی ہوں، میرا نام ہیر ہے اور مجھے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہیر نے اسے رونے والی صورت پکڑتے دیکھ بات بتائی، اور یہاں اس بیچاری کو رلانے تو نہیں آئی تھی، جو شاید خود 2 دن سے بس رو رہی تھی، جس سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جسے سن کر وہ مسکرائی تھی۔ بہت پیارا نام ہے ہیر، بہت پیارا نام ہے آپ کا، ہے نا؟ لیکن یہ پتہ نہیں خیام کو کیا مسئلہ ہے، جو ہر وقت پوچھتا رہتا ہے اس ہیر کا رانجھا کدھر ہے۔ بندہ پوچھے کہ ضروری ہے ہر ہیر کا رانجھا ہو، کوئی ہیر رانجھے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر اسے کون بتائے۔ اچھا تم جاؤ کپڑے تو بدل لو، وہ اسے فریش کرنے کے لیے خاطر بولی تھی۔ میرے کپڑے نہیں ہیں یہاں، چونکہ وہ رات کو اپنے حواس میں نہیں تھی اور صبح خیام نے اسے بتایا ہی نہیں کہ وہ اس کے کپڑے ساتھ لایا۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، ہم آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں، تمہیں جو کپڑے پسند ہو ان کو آرڈر کر لینا، وہ 2 دن تک آ جائیں گے۔ اور پھر سارا دن ہیر نے اسے اتنا مصروف رکھا کہ وہ باقی سب بھول گئی۔ جانی نے ان میں سے ایک شخص کا ایڈریس نکال لیا تھا اور اب اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ وہ کسی سنسان جگہ پر جائے اور وہ اسے پکڑ لے، کیونکہ ابھی بہت رش والی جگہ پہ تھا۔ پھر کچھ ہی دور جا کے سنسان جگہ تھی جہاں جانی نے اسے پکارا تھا، جس پہ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ شاید وہ جانتا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جانی نے گن سے اس کے پاؤں پہ شوٹ کیا، لیکن وہ پھر بھی بھاگتا رہا۔ لیکن جانی نے جلد ہی اسے پکڑ لیا اور گن کی پچھلی نال اس کے سر پر مار دی تھی، جس پہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جانی اسے لے کے اپنے اڈے پہ پہنچا تھا، جس میں اچھا خاصا وقت ہو گیا تھا۔ جہاز نے جیسے ہی پاکستان میں لینڈ کیا تھا، وہ شخص باہر آتا ہوا کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری ملکہ بھی ان ہواؤں میں سانس لیتی ہو۔ جب جان اس کے پاس آ کھڑا ہوا، سر گاڑی آ گئی ہے۔ اوکے، اور گاڑی سیدھی فارم ہاؤس لے چلو۔ جان نے یس سر کہتے تابعداری سے سر ہلایا۔ پیچھے بیٹھا شخص اپنے خیالوں میں گم تھا۔ لیل اور اس کے ساتھ کھڑے بوس فارنرز کا ویلکم کے لیے کھڑے تھے، جو کہ کچھ ہی دیر پہلے ہی آئے تھے، جب ایک گاڑی آ کے گیٹ کے سامنے رکی تھی، جو کہ اس نے پہلے کبھی پاکستان نہیں دیکھی تھی۔ اس سے آگے اور پیچھے بھی 2-3 گاڑیاں تھیں، جن میں شاید گارڈز تھے۔ باقی سارا سٹاف بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اپنے سامنے پہلی دفعہ لیموزین کار دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا حسین آدمی دیکھا تھا، مگر لیل کو یہ سب صرف اپنے اندر کو چھپانے کے طریقے لگتے تھے۔ سر آگے ہو کے ان سے ملے۔ لیل نے ایک ہاتھ سے بوکے پکڑا ہوا تھا، جو کہ لیل نے اس فارنر کو پکڑایا، جو کہ اس نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا اور ساتھ ہی ہاتھ پہ آگے کیا تھا۔ My name is Shadad and what's your name? Sorry sir, but I don't like handshake with a man, especially, and my religion also don't like this, so really sorry. By the way, my name is Lail. Nice name. But what's the meaning of your name? It's meaning like night, that is dark and may also be dangerous. لیل اس شخص کی آنکھیں مسلسل خود پہ ہی مرکوز دیکھ جان بوجھ کے خود کو خطرناک کہا تھا۔ But I extremely like dangerous things and persons also, my queen. پہلے الفاظ تو دور سے ہی، آخری الفاظ وہ لیل کے کان کے پاس بولا تھا اور خود آگے کی طرف بڑھ گیا۔ لیل تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ اتنا آہستہ کہہ کر کیا گیا، مگر پھر سر جھٹکتی اس کے پیچھے ہی اندر چل گئی۔ ان لوگوں میں ہی کھڑا الیگزینڈر، جس نے ویٹر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس شداد کی آنکھیں لیل پہ برداشت نہیں ہو رہی تھیں، مگر پھر سوچا اگر جلد بازی سے کام لیا تو سارا پلان خراب ہو جائے گا، اس لیے خاموش کھڑا رہا۔ فارنر کے آنے کے بعد کھانا بھی کھول دیا گیا۔ ڈی جے کو سونگ ساری لیل خود بتا کے آئی تھی، جو کہ سارے ہی انگلش سانگ تھے، جن کی لسٹ اسے باس نے دی تھی۔ لیل باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی، اس لیے اس نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکال لیا تھا، جس میں وہ بس چمچ چلا رہی تھی، جب ایک ویٹر نے غلطی سے یا جان بوجھ کے کولڈ ڈرنک کا گلاس گرا دیا تھا، جس پہ بار بار اس کے معذرت کرنے پہ وہ چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ جس طرف پہلے رینوویشن کا بورڈ لگا ہوا تھا، جو کہ فارنرز کے آنے پہ لگایا گیا تھا، لیکن لیل کے اس طرف جانے سے پہلے اتار لیا گیا، جس وجہ سے وہاں کوئی نہیں تھا، مگر لیل جو کہ اس فارنرز کی اس آخری بات میں ہی گم تھی، دھیان ہی نہیں دے سکی۔ ابھی وہ فراک صاف کر رہی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا اور وہ ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر ویٹر کو لیل پہ کولڈ ڈرنک گراتے اور پھر اسے واش روم جاتے دیکھ چکا تھا، اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس شخص کو غصے سے دیکھا تھا، جس نے لیل کو کمر سے پکڑ کے پاس کھڑا کر رکھا تھا
الیگزینڈر اسے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر کھینچ کے مکہ مارا تھا، اور اب پھر اس نے چہرے پہ ماسک لگا لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ساتھ موجود لیل کو بھی گراتا الیگزینڈر نے لیل کا ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا سر الیگزینڈر کے سینے سے ٹکرایا تھا، جسے اس نے پیار سے جکڑ کے سائڈ پہ بٹھایا۔ اب وہ شخص بھی سنبھل چکا تھا۔ اب بھی وہ الیگزینڈر پر حملہ کرتا جب اس نے اس کی گردن پر پکڑ کر موڑ دی اور لیل کو لیتا نکل چکا تھا۔ دوسری طرف شداد اپنے بندے کی لاش دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اس کے کام میں مسئلے ہو رہے تھے، اور اب بھی اس کی ملکہ ہی اس سے دور ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے اپنے بندوں کی حشامت آئی ہوئی تھی۔ الیگزینڈر لیل کو گود میں اٹھاتے فارم ہاؤس کے پچھلی دروازے سے نکل گیا، جو کہ اس نے آتے ہی چیک کر لیا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اسے مشکل نہ ہو۔ خیام انم اور منہا سے سکول سے نکلنے پر ان کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ پھر انم کو دوسرے راستے سے جاتے دیکھ وہ مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ٹیکسی والے نے ان کو گھر کے سامنے اتارا تو خیام ان کو اندر جاتے دیکھ الیگزینڈر کو میسج کرنے لگا، جو کہ پارٹی میں ویٹر بنا لیل کے آس پاس ہی موجود تھا تاکہ وہ یہاں کی ٹینشن نہ لے۔ خود جانی کا میسج چیک کرتا وہ اپنے اڈے کی طرف آ گیا۔ الیگزینڈر، جو کہ لیل کو یوں ہی گود میں اٹھائے تھا، گاڑی تک لایا، پھر اسے بیک سیٹ پر لٹا دیا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ سون یو ول بی مائن مائی وائٹ روز۔ پھر آگے آ کر بیٹھتا، گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، لیکن گاڑی کا مرر اس پہ مرکوز کرنا نہیں بھولا تھا۔ پھر 2 منٹ میں اس کی طرف بھی دیکھ لیتا، جس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی ریاست چھوڑ کر آیا تھا۔ گاڑی بہت آرام سے ڈرائیو کر کے لایا تھا تاکہ رستہ خراب ہونے کی وجہ سے لیل کو چوٹ نہ لگے، جس کی وجہ سے رات کے 10 ہو گئے۔ اس نے گاڑی لیل کے گھر کے سامنے روکی۔ پہلے نیچے اتر کر اس نے بیل بجائی، پھر لیل کو اٹھا لیا۔ اس کا بیگ جو وہیں واش روم میں گرا تھا اسے بھی ساتھ اٹھا لیا، کیونکہ اسے منظور نہیں تھا کہ اس کی وائٹ روز کی چیزوں کو کوئی ہاتھ لگائے یا پھینکے۔ تبسم، جو کہ لیل کا انتظار کر رہی تھی، جو ان کی کال پک نہیں کر رہی تھی، منہا اور انم کو انہوں نے خود ہی سونے بھیج دیا تھا۔ دونوں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دوبارہ کال کرتی جب بیل کی آواز سے باہر آئیں، مگر پھر دروازہ کھولنے پر انجان چیک سواہوں میں لیل کو دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے لیل کو، اور تم کون ہو؟ وہ الیگزینڈر کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں ہوا، انہیں بس کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ الیگزینڈر نے لیل کی طبیعت کے بارے میں جھوٹ بولنے پر اکتفا کیا تھا، خود کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اگر خیام یہاں پہ ہوتا اور اسے کسی کو صفائیاں دیتے دیکھ لیتا تو غش کھا کے مر جاتا۔ جو شخص کسی سے غیر ضروری بات کرنا نہیں پسند کرتا تھا، وہ یہاں کسی انجان کو صفائیاں دے رہا تھا۔ آنٹی، آپ پلیز اندر آنے دیں گے؟ جس پہ تبسم سائڈ پہ ہوئی تھی۔ وہ لیل کو لے کے اندر آ گیا، مگر اب ہال میں کھڑا تھا۔ اسے یہیں لٹا دو صوفے پہ، تبسم سے کھڑے دیکھ کے بولے۔ نہیں آنٹی، آپ ان کے کمرے کا بتا دیں، میں وہی لٹا دوں گا، یہاں ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ جس پہ تبسم نے اسے گھورا تھا، جو بہت تحکم سے لیل کے کمرے کا پوچھ رہا تھا، مگر پھر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئیں اور ان کے پیچھے الیگزینڈر بھی لیل کو لے آیا۔ بیڈ پہ لٹاتے اس پہ کمفرٹر دیا تھا۔ تبسم بس اس لڑکے کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ نیچے آ جاؤ اب، وہ الیگزینڈر کو مسلسل لیل پہ ہی دیکھتے بولی، جس پہ وہ بغیر شرمندہ ہوئے نیچے آ گیا۔ آنٹی بیٹھیں، آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ حکم دینے والے انداز میں بولا تو وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی، اور ان کے سامنے ہی الیگزینڈر بیٹھ گئے، اور پھر جو بات اس نے کی تبسم تو وہ سن کے ہی شاک ہو گئے تھے۔ وہ کبھی بھی نہیں مانے کہ تم جانتے نہیں ہو اسے، وہ بہت ضدی ہے۔ تبسم اس کی بات سن کے بولی تھی، جس پہ انہیں غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ پہلی صفائی پتہ نہیں اس نے کس منہ سے دے دی تھی۔ آنٹی، مجھ سے زیادہ یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کتنی ضدی ہیں، تو آپ بس ان کو میرے بنانے کی تیاری کریں۔ میں ان کی جان پہ اور کوئی خطرہ نہیں لے سکتا، اور مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھیں گے۔ چلتا ہوں، اور ایک اور بات، آپ انہیں صبح آفس نہیں بھیجیں گے، اور یہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ بہتر طریقے سے جانتی ہیں۔ دوسری صورت میں آپ لیل کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے بھی وہ ان کو حکم دینا نہیں بھولا تھا۔ وہ تو جا چکا تھا، مگر تبسم کو گہری سوچوں میں چھوڑ گیا تھا۔ جانی یار، اسے ہوش نہیں آ رہا، خیام اب تھک کے بولا تھا، کیونکہ اسے کافی دیر ہو گئی تھی یہاں آئے ہوئے۔ نہیں، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ تمہیں کون سی نئی نویلی دلہن کے گھر تمہاری کون سی نئی نویلی دلہن ہے اگر جو تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ وہ خیام کے ایک ہی جملے پچھلے آدھے گھنٹے سے
ایک ہی بات پچھلے 1 گھنٹے سے سن کے اکتا کے بولا تھا۔ یا میری اللہ، اب یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا، تم مجھے کوارا ہونے کا طعنہ دے رہے ہو؟ قیام تو شوق سے بولا تھا۔ ہاں دے رہا ہوں، اور اگر تمہیں اتنے ہوش دلانے کی جلدی ہے تو پانی ڈالو، اس پہ اٹھ جائے گا۔ میری کان مت کھاؤ، میں پہلے ہی سخت پریشان ہوں۔ جانی کی ہیر سے مومنہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا کہ کہیں وہ رو ہی نہ رہی ہو، مگر اس کا یہ کمینہ دوست کم دشمن زیادہ اسے سکون سے بات کرنے نہیں دے گا، اسی لیے کال نہیں کی تھی۔ ہاں اب ہم کیوں اچھے لگیں گے، اور ہماری آواز، اب تو کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ ہاں مومنہ، اب تو مومنہ کی آواز اچھی لگتی ہوگی۔ اور ویسے بھی تم نے کون سا آج اس کے ساتھ ہنی مون پہ جانا تھا جو تم پریشان ہو رہے ہو کہ لیٹ ہو جاؤ گے؟ قیام نے پہلے دکھ سے اور پھر تنزن فل اداکاری سے بات مکمل کی تھی، اور نام تو اسے سچ میں بھول گیا تھا۔ قیام بکواس نہیں کرو، اور لڑکی اور مومنہ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی بولو اسے، ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر قیام کی طرف جارحانہ تیور لے کر بڑھتا ہوا بولا تھا، جس میں اس نے باہر کو دوڑ لگائی تھی، مگر جاتے ہوئے بھی خاموشی سے نہیں گیا تھا۔ یار وہ مجھ سے اتنی چھوٹی تو ہے، اور ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے تم نے شادی نہیں کی، بچی گود لی ہے۔ پہلے اسے پالو گے، اس کا دھیان رکھو گے جیسے ہسپتال سے واپسی پر رکھ رہے تھے، پھر وہ بڑی ہوگی، پھر جا کے تم مجھ سے رومانس کرو گے، تب تک ویسے ہی تم بوڑھے ہو چکے ہوگے۔ وہ جانی کے دور رکنے بے خود بھی ایک جگہ رک کے بولا تھا۔ اس کی آخری بات سنتا جانی اس کی طرف غصے سے بڑھتا تھا جب قیام بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرایا، جب ایک کڑاکے دار آواز گونجی تھی اور جانی بھی وہیں رک گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ الیگزینڈر غصے سے بولا تھا، اور اس کے غصے سے تو سب کی ہی جان جاتی تھی۔ کچھ نہیں رئیس، وہ بس… اس سے پہلے کہ جانی اپنی بات مکمل کرتا وہ بول اٹھا تھا، بند کرو اپنا یہ تماشا اور ہوش دلاؤ اسے۔ میں بھی تو دیکھوں کتنا جانتے ہیں پاکستان کے لوگ میرے بارے میں۔ جس پہ جانی نے کرسی پہ پڑے اس شخص پر پانی کی بالٹی انڈیل دی تھی، جس پہ وہ ہوش میں آنے لگا تھا، مگر مندی مندی آنکھیں کھولے وہ کسی نقاب پوش کو اپنے پاس کھڑا دیکھ سکتا تھا، لیکن پوری آنکھیں کھلتے اس کا دماغ ہی ہل گیا۔ اپنے سامنے نقاب پوش کو دیکھ کر جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو، میں جانتا ہوں نذیر کو بھی تم نے ہی مارا۔ دیکھو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پلیز مجھے جانے دو۔ اب وہ اس شخص کی بات کا جواب دیتا جب اس کی کال آ گئی تھی، جس نے وہیں بیٹھی یس کیا تھا۔ ہاں بولو فرقان، رئیس کو یہاں بہت مسئلہ ہو گیا ہے، جب سے باقی سب کو پتہ چلا ہے آپ یہاں نہیں ہیں، سب مل کے ہمارے بندوں پر حملہ کرنا شروع کر چکے ہیں تاکہ آپ کو کمزور کر سکیں۔ او تو ان کو بتانا تھا رئیس اپنی جگہ چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے گیا ہے، مرا نہیں۔ اور ان کو بتانا ایسے کرنے سے شیر صرف زخمی ہوگا، اور زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ گرجدار آواز میں بولا تھا۔ میں کچھ دنوں تک آ رہا ہوں، کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ شہزاد جس نے اپنے بندے اس شخص کا کوئی نشان ڈھونڈنے پہ لگائے تھے تاکہ اس کا پتہ چل سکے جو لیل کو اس کی پہنچ سے دور لے کر چلا گیا ہے، جس پہ اس نے فارم ہاؤس کا نقشہ بدل دیا تھا، اسٹاف سارا گھر جا چکا تھا، اور گوشت خود کو کوس رہا تھا جب اس نے لیل کا پتہ اس کو بتایا تھا۔ وہ ایک دفعہ فارن میٹنگ کے لیے گیا تھا، جب شہزاد کے پاس لیل کی تصویر دیکھ اس نے کافی قیمت لے کر لیل کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ اس کی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ شہزاد کے کہنے پہ وہ چاہتا ہے اس کا ویلکم اس کی ملکہ کرے، اس نے ہی لیل کو ساری تیاری کرنے کو کہا تھا، مگر اب اس شخص کی شیطانی روپ دیکھ وہ خود خوف کھا رہا تھا۔ جب جان اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک ماسک تھا جو کہ الیگزینڈر خود چھوڑ کے گیا تھا، اور جان اندر داخل ہوتے دیکھ خود جلدی سے باہر چلا گیا تھا کہ کہیں غصے میں وہ اس کی ہی نہ جان لے لے۔ سر وی اونلی فائنڈ دس ماسک ان دا گراؤنڈ، شہزاد کے پاس آتے بولا، جس پہ شہزاد اس کے ہاتھ سے ماسک لیتے خود دیکھنے لگا تھا، مگر پھر بلیک ماسک پہ بلیک ہی کنگ لکھا دیکھ کر وہ غصے میں اردو میں ہی دہاڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو عمان میں تھا، پہلے بھی اس کی وجہ سے لڑکیوں کا ایک کنٹینر میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اسے کسی قیمت پر بھی ملکہ کو لے جانے نہیں دوں گا۔ جس پہ جان نے اسے ماسک والے کا پوچھا تھا، کیونکہ اتنی اردو اسے آتی تھی کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ شہزاد نے کیا کہا ہے۔ ہوز ماسک از دس سر؟ شہزاد نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ رائس، جون نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ ہو از ہی؟ ہی از دا ڈیول کنگ آف عمان، شہزاد غصے سے بولا تھا۔
تمہیں جاننا ہے وہ کون ہے تو سنو، عمان کا مافیا کنگ ہے وہ، وہاں کا پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے نہ ڈرتا ہو، وہاں کے لوگ اس کی دہشت سے پناہ مانگتے ہیں، وہ بندے کو مارتا نہیں صرف تڑپاتا ہے، اور پھر وہ شخص خود موت کی دعا مانگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ملکہ کو عمان لے کے جائے، مجھے ملکہ چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اگر وہ ملکہ کو عمان میں لے کے چلا گیا تو ملکہ کو وہاں سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ شداد جان کو دور پھینکتا پھنکارا تھا۔ جان اپنی گردن پکڑ کے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے زور سے پکڑنے پہ اس کی گردن درد کر رہی تھی۔ پتہ کرو ملکہ کا کہاں رہتی ہے وہ، پھر چاہے کسی کو بھی مارنا پڑے مار دو، مگر مجھے ملکہ چاہیے، اس کے بغیر میرا خواب ادھورا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور پتہ کرواؤ ملکہ کے اس کمینے باس سے کہ ملکہ کا گھر کہاں ہے۔ وہ جون کو نیچے ہی بیٹھا دیکھ چیخا تھا، جس پہ وہ اٹھ کے باہر کو چلا گیا۔ بوس تو کب کا شہر چھوڑ کے نکل چکا تھا، وہ تو شداد کے ڈر سے اپنی گاڑی بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 4. ہوپ سو یو ول انجوائے دس. تو ٹیک کیئر آف یور سیلف، انجوائے دی ناول. اللہ حافظ.